लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शयनशीन पर तशरीफ़ फरमा गुजरात प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेरे भाई जनाब साबिर काबलीवाला साहब, मौलाना अरशद साहब, मौलाना अब्दुल रशीद साहब, मौलाना जनाब मुस्तफ़ा भाई साहब, जनाब ताहिर भाई साहब, कल्पेश भाई साहब, बलवंत भाई साहब, प्रदीप परमार साहब, बनासकांठा के मजलिस के सदर हमजा साहिब, पाटन के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर इम्तियाज साहिब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे में आपने शिरकत की। आप इतनी बड़ी तादाद में इस जलसे में आए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की ये वालेहाना मोहब्बत ज़रूर इंशाअल्लाह ताला एक रंग लाएगी और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की ये वाबस्तगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आने वाले असम्बली और विधानसभा के चुनाव में यहाँ से आप अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से, अपनी मोहब्बत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को आपका एक हकीकी नुमाइंदा बनाकर गुजरात की विधानसभा में बिठाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि गुजरात विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। मैं आपसे यही बताने आया हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल करिए और जाहिर है गुजरात और मुल्क के हालात से आप मुझसे बेहतर वाकिफ हैं, मगर मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था कि कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, नाखुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने खुदसियों से ये वो शेर फिर होशियार हो गया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हालात से मुकाबला करना, हालात से समझौता नहीं करना, यही हमको हमारे बुजुर्गों से दर्स दिया गया। यकीनन नामसाइब हालात हैं, मगर अगर हम हालात से समझौता कर लेंगे और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं थामेंगे तो फिर हालात खराब से खराब होते जाएंगे। इसीलिए हम तमाम को ये कोशिश करनी है कि हम अपने रब से अपने रिश्ते को मजबूत करें और हालात से समझौता नहीं करें। हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मज़ाहिर हम अब नहीं कर सकते। अब हम जब देख चुके हैं कि जो लोग इस मुल्क से हमारी तहजीब और तमद्दुन को मिटाना चाहते हैं, हम जान चुके हैं उनके इरादे क्या हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए कि अगर हम ऐसे हालात में मुत्तहिद होकर अपनी वोट की ताकत की बुनियाद पर अपने सही नुमाइंदों को कामयाब करेंगे तो हम
اس طوفان کا رخ بدل سکتے ہیں۔ جو طاقتیں ہماری تہذیب اور تمدن کو مٹانا چاہتی ہیں، ہم ان کو ان کے اس ناپاک عزائم میں ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ نمائندہ ہمارا چاہے کوئی مسلمان ہو، دلت ہو، یا ہمارا ہندو یا OBC بھائی ہو، نمائندہ ہمارا ہو جو ہماری تکلیف کو سمجھ سکے، جو ان خطرات کو ہم سے دور کر سکے، جو ایوان میں جائے تو ہماری آواز بن کر جائے، اور ایسا نہیں کہ جس پر ہم نے بھروسہ کیا، جس کے لیے ہم نے محنت اور قربانی کی، جس کے لیے ہم نے اپنا پیسہ اور پسینہ بہایا، وہ جیتنے کے بعد ہمارے بھروسے کو ٹھیس پہنچائے، بلکہ کامیابی کے بعد وہ ہم کو دھوکہ دے دے۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اب کے بار آپ مجلس اتحاد المسلمین کو ایک موقع دیجئے۔ برسوں آپ نے مختلف پارٹی کے مختلف کینڈیڈیٹ اور نیتاؤں کو کامیاب کیا۔ آج اسد الدین اویسی آپ کے سامنے آ کر میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میری جھولی میں اپنے اتحاد کو ڈال دیجئے۔ میں آپ سے کوئی دولت مانگنے نہیں آیا ہوں، میں کبھی بھی کہ آپ سے کسی دولت کی مانگ کو نہیں کروں گا۔ میں صرف آپ سے ایک تڑپ لے کر آیا ہوں آپ کے درمیان میں کہ یہ وقت میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، ہم کو اپنی آواز کو، سیاسی آواز کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر آج ہم انتشار کا شکار ہو جائیں گے اور ہماری آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر یہ خطرات ہمارے اور قریب ہوتے جائیں گے۔ اس بات کو میں پہلے بھی یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کے درمیان میں کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں، کسی پارٹی کو حکومت میں آنے سے روکنا یا اقتدار پہ آنے پہ روکنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور ہو سکتا کہ بہت سے لوگ میری اس بات سے خفا بھی ہوں گے، ناراض بھی ہوں گے، مگر میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ اگر میں جھوٹ بول کر آپ سے واہ حاصل کروں گا اور آپ بعد میں کہیں گے کہ شخص نے ہمارے درمیان میں کھڑے ہو کر ہم کو سبز باغ دکھایا، ہم کو سچائی اور حقیقت سے واقف نہیں کروایا۔ آپ جانتے ہیں کہ 30 سال سے بھاجپا کی سرکار گجرات میں بن رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں؟ کیا اس کا ذمہ دار اسد الدین اویسی اور صابر کابلی والا ہے؟ اس کا ذمہ دار اگر ہے تو کانگریس پارٹی ہے۔ آپ نے ان کو اس امید پر ووٹ دیا تھا کہ یہ فرقہ پرست طاقتوں کو روک پائیں گے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 30 سال ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے۔ 30 سال آپ نے جن پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، وہ تو آپ کے بھروسے کو نہ صرف توڑے بلکہ ہماری پیٹھ پر خنجر گھونپا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس میں اتنی اب طاقت نہیں رہی، گجرات ہو یا پورا دیش ہو، کہ وہ بھاجپا یا فرقہ پرست یا فاشسٹ طاقتوں کو روک سکے۔ 30 سال میں وہ روک نہیں پائے، اور آج جب مجلس اتحاد المسلمین گجرات کے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے تو مجھ پر اور میری جماعت کے اراکین پر بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر جھوٹے الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج صبح میں معلوم ہوا کہ گجرات کی بھاجپا کی سرکار اس بات کا فیصلہ لیا ہے کہ وہ گجرات میں یونیفارم سول کوڈ بنانے کے لیے کمیٹی کو تشکیل دیں گے، یکساں سول کوڈ بنائیں گے۔ میں دیش کے پردھان منتری سے یہاں سے مخاطب ہو کر پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیش کے پردھان منتری، آپ کیوں گجرات کی جنتا کو جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ ہی کی سرکار نے سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ آیا تھا یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں، تو مودی سرکار نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا
کہ یکساں سول کوڈ کو بنانا سینٹرل گورنمنٹ کا، مرکزی حکومت کا کام ہے. ریاستی حکومت یکساں سول کوڈ کو نہیں بنا سکتی ہے. یہ سپریم کورٹ میں مودی کی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا، اور آج یہاں پر گجرات میں بی جے پی کی سرکار، کیونکہ چناؤ ودھان سبھا کے ہونے جا رہے ہیں، یہ اعلان کیا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کے نام پر. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بی جے پی سے، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ بابا صاحب امبیڈکر نے یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں کہ یونیفارم سول کوڈ والنٹری ہونا چاہیے، رضاکارانہ ہونا چاہیے، مینڈیٹری نہیں ہونا چاہیے. اور بابا صاحب امبیڈکر نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی کسی مذہب کو نہیں مانتا، اس کے ریلیجیس بلیفز نہیں ہے، تو وہ ایسے قانون کو مانے. اور ہمارے دیش میں ویسا قانون ہے. کون سا قانون ہے وہ؟ جوونائل جسٹس ایکٹ ہے، اسپیشل میرج ایکٹ ہے، انڈین سکسیشن ایکٹ ہے. آپ یہ قانون استعمال کر سکتے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے. مگر بھاجپا صرف اپنے ہندوتوا کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور چناؤ سے پہلے بھاجپا کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ ان مسئلوں کو اٹھایا جائے تاکہ اپنی ووٹ کی راجنیتی کو یا پھر اپنے ووٹ کو حاصل کیا جائے. 2018 کا لا کمیشن، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج چوہان صاحب نے کہا تھا، اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ ملک میں یونیفارم سول کوڈ نیسیسری بھی نہیں ہے، نہ ڈیزائریبل ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. یہ کہا تھا اس لا کمیشن کی رپورٹ میں. مگر آج بھاجپا صرف ملک کی جو پلورلزم ہے، ڈائیورسٹی ہے، یہ بھارت کی خوبصورتی ہے. یکسانیت کیسا پیدا ہوگی بتائیے آپ؟ اگر میں مسلمان ہوں، شادی کرتا ہوں تو کانٹریکٹ ہے، ہندو بھائی کرتا ہے تو جنم جنم کا ساتھ ہے، عیسائی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ آئی ڈو، اور شادی ہو جاتی ہے. یہ بھارت کا پلورلزم ہے جس کو سمویدھان میں، آئین میں آرٹیکل 25، 26، 29، 14، 19 اور 21 کے تحت بنا، اسی کے تحت بنایا گیا تھا. اور آرٹیکل 29 بھارت کا بھاجپا والوں کیا ہے؟ کلچر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، لینگویج کی حفاظت ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. کیا یونیفارم سول کوڈ بنا کر آرٹیکل 29 کے خلاف کوئی قانون بنا سکتا ہے؟ مجھے اختیار ہے اپنی تہذیب کو بچانے کا. کیا آپ میری تہذیب کو مجھ سے چھین لیں گے یونیفارم سول کوڈ کے نام پر؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور بی جے پی بات کرتی ہے نہیں ہم تو مہیلاؤں کو حق دلانا چاہتے ہیں. بھاجپا کہتی ہے کہ ہم تو مہیلاؤں کو حق دلانا چاہتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں بھاجپائیوں سے، آر ایس ایس کے لوگوں سے، آج سے 2 دن پہلے ممبئی ہائی کورٹ میں، اورنگ آباد بینچ میں ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر 498 میں کرولٹی نہیں ہے، اگر کوئی مہیلا بیوی کسی کی پتنی اپنے کسی کے گھر کو جاتی ہے اور گھر کا کام کاج نہیں کرتی، اس کو کروایا جا رہا ہے، تو کرولٹی نہیں ہے. 2016 میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک بہن نے کہا کہ میں اپنے سسرال میں نہیں رہوں گی، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ تم نہیں رہنا چاہتی ہو اپنے پتی کے سسرال میں، تو ہم پتی کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دے. اس پر کچھ نہیں بولے گی بی جے پی، مگر یکساں سول کوڈ کے نام پر اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ان کا پورا ارادہ ہے. یونیفارم سول کوڈ کی بات آج گجرات میں کی جا رہی ہے. ہم دیش کے پردھان منتری سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کا جو انکم ٹیکس ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی میں ملتا ہے، وہ مسلمانوں کو کیوں نہیں ملتا؟ عیسائیوں کو کیوں نہیں ملتا؟
کیا یہ संविधान भारत के आइन की राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? क्या मुसलमानों को टैक्स रिबेट इनकम टैक्स में नहीं मिलता? और आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2015 और 16 में 3064 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स कम किया गया था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट के नाम पर। मुझे क्यों महरूम कर दिया गया उससे बताओ। आप बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और फिर दूसरा स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 21A जो शादी का प्रोटेक्शन देता है, इनहेरिटेंस का देता है, मगर आपने मुसलमानों को उससे मुस्तस्ना रख दिया। क्यों? इसका जवाब दीजिए। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बोलेंगे कि नहीं महिलाओं को हक मिलना है, क्या बोलते हैं कि यूनिफॉर्मिटी लाना है, एक रूपता और समानता। तो फिर बताओ, भारत में 84% जो चाइल्ड मैरिजेस हुई हैं वो क्या मुसलमानों की थी? किसकी थी बताओ आप। बीजेपी नहीं बताएगी आपको। बीजेपी ये भी नहीं बताएगी आपको कि 2000 से 2019 तक 2000 से 2019 तक 90 लाख बच्चियां फीमेल इन्फेंटिसाइड में मारी गई। 90 लाख। कितने मुसलमान थे बताओ उसमें भाजपा वालों? तुम यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी की बात करते हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं 2000 से 2019 90 लाख बच्चियां फीमेल इन्फेंटिसाइड में मारी गई हैं। मिसिंग कहते हैं उनको, मिसिंग है। कितने मुसलमानों की थी बताओ देश के प्रधानमंत्री आप। बताओ अमित शाह, कितने मुसलमान बच्चियां थी उसमें बताओ। मुझ पर तो इल्जाम लगता है ना कि मैं भड़काऊ भाषण देता हूं। मैं आदादो शुमार फैक्ट्स बता रहा हूं। भाजपा वालों कल तक जवाब दे दो। मैं कल भी अहमदाबाद में हूं और जिंदगी बाकी रही तो आता रहूंगा गुजरात को। अब आप बताइए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये बात करते हैं कि एक रूपता और समानता की बात भाजपा करती है। तो बताओ, एक रूपता और समानता के नाम पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने क्या कहा कि एक मर्द शादीशुदा रहते हुए अपनी शादी से बाहर कितनी खवातीन से जमा किया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरकोर्स। तो मालूम हुआ कि 2.2 मीन नंबर है हमारे हिंदू भाइयों का, सिख और क्रिश्चियन का 1.9 है, बुद्धिस्ट और मुसलमानों का 1.7 ऑन एन एवरेज, सबसे कम जैन भाइयों का। अच्छा, किसने किसने अपना एक पार्टनर चूज किया, सेक्सुअल पार्टनर, वो 2.2 हमारे हिंदू भाइयों का है। अच्छा, जमा किससे किया? तो मालूम हुआ कि 7.8 हमारे बुद्धिस्ट भाई, हिंदू भाई 4%, क्रिश्चियन 3.8, मुसलमान 2.6। बीजेपी मुसलमानों को बदनाम करती है कि दबा के 2-2 शादियां 3-3 शादियां करते हैं। बीजेपी वाले ये नहीं जानते कि हम एक में परेशान रहते हैं घर में, इसीलिए सब आकर बैठे हैं यहां पर। बोलते नहीं 2-2 करते, 3-3 करते, 4-4। अच्छा, कितने करते मुसलमान, जिसको अंग्रेजी में बोलते पॉलीगैमी? 1.9 मुसलमान पॉलीगैमी में, हमारे हिंदू भाई में 1.2। कितना फर्क है? ज्यादा नहीं है, मगर एक फर्क जरूर है। अगर कोई मुसलमान की दूसरी बीवी है तो वो बीवी है, बीवी है ना, और उसको मेंटेनेंस मिलता है अगर वो नाराज होती है तो। इस पर नहीं बोलेंगे। अब जिसके घर में बीवी है उसी को मालूम क्या होता है, जिसके पास नहीं है उसको क्या मालूम। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में
ہمارے گھر میں ہے، اس لیے مائیں بھاگ بھاگ کے گجرات کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ یونیفارم سول کوڈ اور پھر بھاجپا کے لوگ بولتے ہیں کہ مسلمان جو ہے بچے بہت پیدا کر رہے ہیں، بیویاں بہت ہیں، بچے بہت ہیں. اب یہ مودی سرکار کا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹی ایف آر ریٹ، ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ مسلمانوں کا 1992 میں 4.4 تھا، وہ گر کر آج 2019-20 میں 2.2 ہو چکا ہے. سب سے زیادہ اگر ٹی ایف آر ریٹ کسی کا گرا ہے تو مسلمانوں کا گرا ہے. مگر ہم کو روز میڈیا کے ذریعے یہ بمبارڈ کیا جاتا ہے، تم بہت بچے پیدا کر رہے ہیں. ارے کہاں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ تمہارا ڈیٹا جھوٹا ہے کیا؟ مودی سرکار کا اعداد و شمار ہے. اور پھر ایک اور بات بولتے ہیں، آپ کو معلوم سب سے زیادہ کانٹراسیپٹیو پلز کون کھاتے ہیں؟ مسلمان. یہ مودی سرکار نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کا ڈیٹا ہے. کیونکہ اب چناؤ آ رہا ہے، یہ سب شروع ہو جائیں گے، یہ سب شروع ہو جائیں گے. تو ابھی سے بول رہا ہوں میں تاکہ ان کو معلوم ہو سکے. اور پھر گجرات میں کتنا ٹی ایف آر ریٹ مسلمانوں کا 2.1، ہمارے ہندو بھائیوں کا 1.8. اب آپ بتائیے، ایسا دکھاتے ہیں ٹی وی میڈیا پر مودی کے اشارے پر کہ پوری آبادی کے ذمہ دار ہم ہی ہیں. یعنی پوری آبادی جو دیش کی 130 کروڑ جنتا ہے وہ ہماری وجہ سے ہے. مانے ٹی ایف آر پھر کیا ہے بتائیے؟ گجرات کا بتا رہا ہوں. اور پھر آپ کو معلوم کہ 1000 مرد پر گجرات میں کتنی بچیاں ہیں؟ مسلمانوں میں 944 ہیں، ہمارے ہندو بھائیوں میں 916 ہیں. مودی جی ان پر کام کرو. آپ کی پارٹی صرف نفرت پھیلاتی ہے مسلمانوں کے بارے میں. یہ تمام اعداد و شمار اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ آج جب میں صبح میں آیا تو دیکھا، میں میڈیا والے ہم سے سوال بھی کیے تو میں اس لیے کہا کہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں اور کھل کر آپ کو بتا سکوں کہ کیا معاملہ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری اہم بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی ایک سیاسی آواز بہت ضروری ہے. اگر آج آپ اپنی سیاسی آواز کو نہیں پہنچائیں گے تو پھر یاد رکھیے ہم کو اسی طرح سے ہم سے ناانصافی ہوتی رہے گی. آپ جانتے ہیں کہ آپ نے پچھلے چناؤ میں یہاں سے آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار کو، جناب جگنیش صاحب کو آپ نے کامیاب کیا تھا. آپ نے کانگریس کو کامیاب نہیں کیا تھا، آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ آواز کو، ایک نمائندے کو کامیاب کیا تھا. اگر کانگریس کو ووٹ دینا تھا تو پھر جناب جگنیش کامیاب نہیں ہوتے تھے. مگر آپ سے ووٹ حاصل کیا، آپ نے اپنا ہر چیز محنت کی، قربانیاں دیں، اپنے جیب سے پیسہ لگایا، اور اس کے بعد کامیابی کے بعد وہ وڈگام کی جنتا کو دھوکہ دے کر، ان کے دلوں کو توڑ کر وہ کانگریس پارٹی کے ساتھ چلے گئے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بار مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریے. اور مجلس کا امیدوار کون ہوگا جناب صابر بھائی صاحب اس کا طے کریں گے، مگر مجھے یقین ہے کہ یہاں کے ذمہ داروں سے مشورہ بھی کریں گے. آج شام میں علماءوں سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی، معزز علماء کرام سے. ان کے سامنے بھی میں نے یہ گزارش کی کہ آپ بتائیے، آپ اپنی رائے دیجئے. اور مجھے یقین ہے کہ جناب صابر بھائی آپ تمام لوگوں سے مشورہ کریں گے. آپ نے جس کو کامیاب کیا، انہوں نے اس ویدھان سبھا کے لیے، اس اسمبلی حلقے کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کا کام کیا. یہاں پر ہیلتھ سینٹر برابر نہیں ہے، گورنمنٹ کے اسپتال برابر نہیں ہے، ڈرینیج لائن کا ناقص انتظام ہے، کچروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کو ایک موقع دیجئے.
میں نے علماء کرام کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کو کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا کہ یہاں سے مجلس کا نمائندہ کامیاب ہوگا تو انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے درمیان میں اس نمائندے کو لے کر آؤں، آپ سے بات کروں اور پوچھوں اس سے کہ بھائی کیسا کام ہو رہا ہے۔ یہاں سے ہمارا امیدوار کامیاب ہوگا تو میں وڈگام کی ترقی کی ذمہ داری اسد الدین اویسی لیتا ہے۔ آپ میرا یقین کریے اور آپ متحد ہو کر آپ مجلس کے نمائندے کو کامیاب کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ بھائی گجرات میں 3 مسلم اقلیت کے الپسنکھیک سماج کے لوگ کامیاب ہوئے۔ میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ 3 پر کیوں رک جاتے ہیں آپ؟ جتنی الپسنکھیک سماج کی گجرات میں آبادی اتنی ہمارے پٹیل بھائیوں کی آبادی ہے، ان کے 40 سے زائد ان کے ودھائک کامیاب ہو سکتے ہیں، تو ہم کیا صرف 3 کے لالی پاپ کو کب تک چوستے رہیں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب تک آپ کی کوئی سیاسی آواز نہیں ہوگی آپ کی تکلیف کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر یونیفارم سول کوڈ کو لانے کی بات گجرات میں بھاجپا کر رہی ہے تو ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں پھر گجرات سے ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ کیوں نہیں نکالتے آپ؟ یکسانیت اگر پیدا کرنا ہے تو نکالو۔ اگر کوئی مسلمان گھر خریدنا چاہتا ہے تو کلکٹر ڈی ایم سے پرمیشن نہیں ملتا، یکسانیت اس میں نہیں ہے، یکسانیت یونیفارمٹی اس میں نہیں ہے کہ مسلم علاقوں میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ہے، کچرے کے انبار لگا دیے جاتے ہیں۔ ارے یکسانیت اس میں پیدا کرو نا، یونیفارمٹی اگر پیدا کرنا ہے، یکسانیت پیدا کرنا ہے تو انصاف میں یکسانیت پیدا کرو۔ تم انصاف میں بھی یکسانیت نہیں پیدا کر سکتے۔ جن بچوں کو کھیڑا میں لا کر مارا گیا کیا ان مسلمانوں کی عزت نہیں تھی؟ اگر انہوں نے جرم کیا تو پھر پولیس کس لیے ہے، کورٹ کس لیے ہے، جیل کس لیے ہے، آئی پی سی کس لیے ہے، سی آر پی سی کس لیے ہے؟ مگر اگر ان بچوں نے گناہ کیا تو آپ نے مسلم علاقے میں ان بچوں کو لا کر سرے بازار مجمع کو بٹھا کر ان کا ایک تماشا بنایا گیا، ان کی بے عزتی کی گئی، ان کو لٹھوں سے مارا گیا۔ واہ مودی جی، یہی تو آپ کا سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا پٹائی کا معاملہ۔ بتائیے آپ کے ساری دنیا کے سامنے ان بچوں کو کیا گزر رہی ہوگی کہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ہم کو مارا جا رہا ہے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں جائیے، اگر وہ آدمی، وہ بیٹا آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا ہوتا، آپ کا بھائی ہوتا، آپ کا باپ ہوتا تو کیا گزر رہی ہوگی ان لوگوں پر کہ سب کے سامنے ہم کو رسوا کیا گیا، ذلیل کیا گیا ہم کو۔ یہ انصاف ہے کیا؟ مگر نہیں، یونیفارمٹی کی بات کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اگر گجرات کی ویدھان سبھا میں مجلس کے نمائندے جائیں گے تو اس ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور جب چناؤ آ جاتا ہے تو ہم سب کو فکر ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہوگا، کیسے کریں گے۔ میری آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ آپ اتحاد پیدا کریے، اپنی جماعت کا ساتھ دیجئے۔ برسوں آپ نے مختلف سیاسی پارٹیوں کو آپ نے کامیاب کیا، ایک مرتبہ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے لوگ جیت کر جائیں گے تو کیا کریں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا کام، ہماری پہچان ہے۔ سرزمین حیدرآباد پر ہمارے 7 اراکین اسمبلی ہیں۔ ہمارے وہاں کے چیف منسٹر نے ہم کو دعوت دی کہ آؤ، ستا کا حصہ بن جاؤ، منسٹر کا ایک پوسٹ دے دیتے ہیں، حیدرآباد کا ڈپٹی میئر لے لو۔ میں نے کہا مکھیہ منتری صاحب، جب تک اللہ اسد الدین اویسی کو مجلس کا خادم بنا کر رکھے گا انشاءاللہ تعالی ہم اس ستا کی بھول بھلیوں میں نہیں آئیں گے۔
ہم کو سत्ता سے مطلب نہیں ہے، منتری بننے سے مطلب نہیں ہے، ہم کو جس چیز سے مطلب ہے، جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آج اویسی اس درمیان میں کھڑا ہے آپ کے کہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے، ان بزرگوں کی ایک ہی خواہش تھی کہ انصاف ہو، انصاف ہو، انصاف ہو۔ ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم بھیک نہیں چاہتے۔ اور لوگوں، عظیم میرے بزرگوں، میری بات کو یقین کریے کہ ساتھ ہمارے اراکین اسمبلی تلنگانہ میں ہیں۔ میں لمبے کاموں کی فہرست نہیں گنوانا چاہتا ہوں، مگر میں نے آج علماؤں کے درمیان میں کہا، آپ کے درمیان میں بھی کہہ رہا ہوں کہ 7 اراکین اسمبلی ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کے لیے تلنگانہ میں وقت کے چیف منسٹرز کے سامنے بیٹھ کے بات کر کے ہم نے تعلیم کا انتظام کیا، اور آج تلنگانہ میں 6 کلاس سے 12 کلاس تک، 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک 60,000 مسلم بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں، مفت میں پڑھ رہی ہیں۔ ان کا بچوں کا سکول اور ہاسٹل الگ، بچوں کا سکول اور ہاسٹل الگ، بہترین معیاری تعلیم اس میں دی جا رہی ہے۔ بتائیے، یہ کام اگر سرزمین تلنگانہ پر ہو سکتا ہے تو کیا گجرات میں نہیں ہو سکتا؟ کیا ہماری لڑائی صرف جان بچانے کی ہوگی؟ کیا ہماری لڑائی صرف پولیس کی لاٹھیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہوگی؟ کیا ہماری لڑائی اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا ہماری لڑائی ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ تحفظ ہمارا مقدر نہیں بن سکتا؟ یا پھر غیر محفوظ رہنا اور ڈر ڈر کر اپنی زندگی گزارنا یہ ہمارا مقدر بن جائے گا؟ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب آپ نکل کر ووٹ ڈالتے ہیں کسی پارٹی کو، کسی پارٹی کے امیدوار کو، تو اس امید پر ووٹ ڈالتے ہیں کہ یہ میرا خادم ہوگا، یہ میری طلب کو سمجھے گا، یہ میری تکلیف کو اس کا حل تلاش کرے گا، یہ میرے لیے لڑے گا، یہ میرے لیے آواز اٹھائے گا۔ ارے 3 تو جیت کر گئے مگر ان کی زبانیں نہیں کھلتی ظلم کے ایوانوں میں۔ 3 تو جیت کر جاتے ہیں مگر مظلوموں پر ظلم ہوتا تو آواز نہیں کھلتی۔ اب چناؤ آ گیا تو پھر کبھی کسی سے بولنے لگاتے ہیں کہ ارے دیکھ لو ان کو دیکھ لو۔ ارے 3 کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ کیوں نہیں؟ کیا صرف مسلمان، کیا دلت نہیں مجلس کا ایم ایل اے نہیں بن سکتا؟ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ گجرات میں میرا دلت بھائی ایم ایل اے ہمارا۔ کیا صرف مسلمان بنے گا، ہندو بھائی نہیں بنے گا؟ بنے گا انشاءاللہ تعالی، ہندو بھائی بھی مجلس کا ایم ایل اے بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک چیز کے لیے ہم کو کام کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ بدنام کیا جاتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جب میں مر کر جاؤں گا یہ الزام لگانے والے میرے لیے نہیں آئیں گے، میں اپنے اعمال کا حساب دوں گا، اور میرا رب جانتا ہے میرے دل کی اور میرے کام کو۔ میں ان کی دنیا والوں کی خوشی کے لیے کام نہ کبھی کیا نہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا مقصد مجھے معلوم، میں جانتا ہوں کہ بھارت کی جمہوریت میں، بھارت کی لوک شاہی میں جس سمویدھان کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اور امبیڈکر نے مظلوموں کو پیغام دیا کہ چاہے وہ مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، غریب ہو، کمزور ہو، دیکھو سمویدھان تو میں نے تم کو دے دیا، مگر اگر برابری حاصل کرنا ہے، بھائی چارگی حاصل کرنا ہے، عزت کو حاصل کرنا ہے، تو تم کو سیاسی طاقت کو حاصل کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ سیاسی طاقت حاصل نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو، امبیڈکر نے صحیح کہا تھا، جب میڈیا کے لوگوں نے آج ہم سے سوال کرتے کہ 3 ہے، 3 کا کیا کرو گے، اس وقت امبیڈکر سے بھی پوچھا تھا کہ اتنے 90 سے زیادہ دلت لوک سبھا میں جیت کر جاتے ہیں، اور بابا صاحب آپ دلت سماج کی سیاسی طاقت کے لیے بات کرتے ہیں،
اتنے بڑی تعداد میں لوگ ہیں، تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ ہاں اتنی بڑی تعداد میں جیت کے تو جاتے ہیں، مگر وہ اپنا منہ کب کھولتے جب ان کو انگڑائی لینا ہے۔ یہی حال ہمارا کر کے رکھ دیے۔ اگر بھارت میں جمہوریت ہے، لوکشاہی ہے، سمویدھان ہے، مگر بھارت کی سیاست کی ایک تلخ حقیقت میں بتا رہا ہوں، مسلمانوں کو، ہمارے دلت بھائیوں کو، آدیواسیوں کو سمجھنا پڑے گا، غریبوں کو، کمزوروں کو، مظلوموں کو سمجھنا پڑے گا کہ آج بھارت کی راجنیتی میں غریب، مظلوم، مسلمان، دلت، آدیواسی کی، کمزوروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس کے پاس دولت ہے وہی تو ایم ایل اے ایم پی بن کے جا رہا ہے، وہی تو جیت کر جا رہا ہے۔ جب وہ جیت کر جاتا ہے تو کیا اس کے دل میں غریب کی، کمزور کی محبت ہوگی؟ کیا اس کے دل میں کمزور کو طاقتور بنانے کا ارادہ ہوگا؟ کیا اس کے دل میں یہ جذبہ ہوگا کہ میں ان لوگوں کو جو نیچے ان کو اٹھا کر آسمانوں پر کھڑا کر دوں گا؟ وہ تو یہی دیکھے گا کہ میں دولت کی طاقت پر جیت کر آیا ہوں، تو میں اپنی طاقت کو مضبوط کروں گا، اس میں اضافہ کروں گا۔ میں بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، سن لو میری اس بات کو، آپ کو شاید پسند نہ آئے مگر سچائی بیان کر رہا ہوں کہ آج بھارت کی راجنیتی میں مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کے ووٹ کی بھی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، جو صحیح معنوں میں بی جے پی کے برابر فرقہ پرست ہیں، یہ پوری پارٹیاں یہ جانتی ہیں کہ آج مسلمانوں کو جا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان خود بی جے پی آر ایس ایس کے ڈر سے ہم کو ووٹ دے دے گا۔ بتاؤ کیا یہ آپ کی حیثیت ہو چکی ہے کہ اپنے ساتھ کھڑا کر کے ایک فوٹو نہیں لینا چاہتے، اپنے منچ پر نہیں بٹھاتے مسلمانوں کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تلخ حقیقت ہے، یاد رکھیے۔ بلقیس بانو کا مسئلہ آیا، کتنوں نے بلقیس بانو کے انصاف کا مطالبہ کیا؟ سب خاموش ہو گئے، سب گونگے پڑ گئے۔ یہی آپ پارٹی کے ایک لیڈر سے کسی ایک میڈیا کے شخص نے پوچھا کہ بلقیس بانو، تو اس نے کہا بلقیس بانو نہیں، ہم سکول اور کلاس روم کی بات کریں گے۔ بتاؤ کیا بلقیس بانو مسلمانوں کا مسئلہ ہے؟ بلقیس بانو بھارت کا مسئلہ ہے، بھارت کی مہیلاؤں کا انصاف کا مسئلہ ہے، مگر بلقیس بانو کے انصاف کی بات نہیں کی جاتی۔ اس لیے نہیں کی جاتی کہ مسلمان ہیں، اور جب میں بولتا ہوں تو مجھے بدنام کیا جاتا ہے، اور جو لوگ گونگے بن جاتے ہیں، جو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور الیکشن جب آتا ہے تو آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور مجھے سزا دیتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ بتائیے کہ جو ہر مسئلے میں آپ کے لیے بولنے والی جماعت ہے۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا، ایوان پارلیمنٹ کو ہم نے ہلا کر رکھ دیا اپنے دلائل سے۔ یو اے پی اے کا قانون کا مسئلہ ہم نے مخالفت کی، ہر مسئلے میں ہم نے سچائی کو بیان کیا، مگر جب چناؤ آتا ہے تو جو لوگ دغا باز ہیں، جو لوگ دھوکہ دیتے آتے ہیں، آپ ان کو انعام دے دیتے ہیں۔ آپ کا اختیار ہے، آپ دو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سچائی کو بیان کرنے کے اوپر، بلقیس بانو کے انصاف کے اوپر اویسی کو سزا ہم دیں گے تو دو، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا خادم ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو لا کر سرے بازار پیٹا گیا اور اس بچوں کی تکلیف کو بیان کیا اویسی نے، تو ہم اس کو سزا دیں گے، اور جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کو انعام دیں گے، تو دو، یہ آپ کا جمہوری حق ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کا استحصال کر رہے ہیں، جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کی بربادی کے افسانے پلاننگ بنا رہے ہیں، جو لوگ خاموش ہیں وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ دیوانہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر پکار کر کہہ رہا ہے کہ بھارت کی لوکشاہی میں اگر انصاف کو حاصل کرنا ہے، اپنے حق کو حاصل کرنا ہے، جس کا ذمہ، جس کی گارنٹی بھارت کے سمویدھان نے ہم کو دی ہے، تو کیا خاموش بیٹھنے سے ہوگا؟ اٹھو، ایک کوہرام مچا دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
یہی بات مجھے آپ تک کہنا تھا کہ آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے. مجلس کا ساتھ دینا نہیں دینا یہ آپ کا جمہوری اختیار ہے، مگر میرا کام یہ ہے کہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھوں، آپ سے التجا کروں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. میرے الفاظ میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں گناہگار ہوں کہ آپ کے دل کو موڑ سکوں، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ دلوں کو موڑنے والا رب کائنات ہے. اللہ ہی آپ کے دلوں کو موڑے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ ہی آپ کے دلوں کو موڑے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بھاجپا کے پاس دکھانے کے لیے کوئی مدعا نہیں ہے. مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، پیٹرول ڈیزل اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ لوگ پریشان ہیں. نوجوانوں کا، یواؤں کا بے روزگاری ان کا مقدر بن چکا ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے. تو دیش کے پردھان منتری آ کر کہتے ہیں کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کے لیے کمیٹی بنائیں گے. دیش کے پردھان منتری نہ یواؤں کو روزگار کی بات کرتے ہیں. ایک فنکشن کیے تھوڑے دن پہلے وعدہ کیے تھے کہ ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دوں گا. اب 2 کروڑ سے کم کر کے آ گئے کہ 2024 تک 10 لاکھ دوں گا. ہائے مودی جی، کتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ، کتنا لمبا چھوڑتے ہیں آپ. ایک بار دیش کے پردھان منتری سعودی عرب گئے تھے. سعودی عرب گئے تو وہاں پر وہ ریاض میں وہ سعودی بھی ان کو دکھائے، وہ ان کا وہ قلعہ پرانا اور ایک توپ دکھائے. دیش کے پردھان منتری نے اپنی من کی بات میں کہا تھا کہ کبھی کبھی مذاق کرنا چاہیے. تو دیش کے پردھان منتری کی بات پہلی مرتبہ میں سن کر مذاق کر رہا ہوں. دل پہ مت لو RSS والوں. تو وہ شیخ نے، سعودی شیخ نے پردھان منتری کو توپ دکھائی. پردھان منتری ماشاءاللہ ہر چیز کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں. اینک کو یوں کر کے اطراف میں پھرے اور اس سعودی شیخ سے پوچھے کتنا دور پھینکتی. تو سعودی شیخ نے کہا واللہ تم سے کم. یہ مذاق ہے، سچائی نہیں ہے. ہاں اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو سچائی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں کیا بول سکتا ہوں، کیونکہ 2 کروڑ نوکریاں غائب. پیٹرول ڈیزل کیوں بڑھا؟ یوکرین سے بڑھ گیا. ارے ہر چیز کا ذمہ دار کسی اور پہ ڈال دو، ہر چیز کا ذمہ دار. چین جو ہے، راجناتھ سنگھ جا کر کہتے ہیں کہ ہم جو زمین ہمارے پاس نہیں ہے کشمیر کے ہم حاصل کر لیں گے. بہت اچھا ہے، کریے آپ، کون روک رہا آپ کو؟ 8 سال ہو گئے. مگر جو زمین چین قبضہ کر کے بیٹھ گیا 1000 کلومیٹر، ڈیپسانگ ڈیمچاک ہمارے ہاں پاس نہیں ہے. جو ہمارے لوگ جانور کو لے کر سردیوں میں پہاڑوں کے اوپر جا کر اپنے جانور کو گھاس کھلاتے تھے، وہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ 10 گاؤں ہم نے کھو دیے، 10 کلومیٹر چین اندر گھس گیا. مگر بھاجپا کے چاہنے والے بولتے نہیں، وہ ایسی جھوٹ بول رہا، مودی 56 انچ کا ہے. ہوں گا بھائی، 56 انچ کا ہوں گا، 60 انچ کا ہوں گا، مگر چین جو زمین پر قبضہ کر کر بیٹھا ہے وہ کب ملے گی ہم کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غربت، پاورٹی گجرات میں بہت زیادہ بڑھ گئی، مگر اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہوتا. اب چناؤ آ رہے ہیں تو شروع ہو جائے گا پرانا باجا، شروع ہو جائے گا. نفرت پیدا کرو، ڈراؤ ملاؤں سے، داڑھی والوں سے ڈراؤ، حجاب کی بچیوں حجاب پہننے والیوں اس کے بچیوں سے ڈراؤ، ہر چیز سے ڈراؤ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وطن عزیز ہمارا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی.
آج ہم اس وطن عزیز کے آزادی امرت اتسو کے 75 سال منا رہے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے اور صبح قیامت تک یہی تاریخ رہے گی کہ انگریزوں سے جنگ کی لڑائی، آزادی کی لڑائی 1920 میں نہیں شروع ہوئی تھی، بلکہ ٹیپو سلطان کی شہادت سے جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ پلاسی میں سراج الدولہ کی قربانی سے آغاز ہوا، اور پھر سن 57 میں ہمارے علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور نہ صرف فتویٰ دیا بلکہ انگریزوں کے خلاف فتویٰ دے کر ان علماء کرام نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اگر آج بھارت کو انگریزوں سے آزادی ملی تو اس میں مولانا محمود الحسن، ان کی قربانی کو کوئی نہیں بھول سکتا کہ مالٹا کی جیل میں سردیوں کے موسم میں 4 مہینے اس جیل کے ایک میدان میں ان کو قید کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ ملک سے کتنی دور ہے مالٹا؟ آج بھی پلین سے جائیں گے تو کم سے کم 12 سے 13 گھنٹے لگ جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے مالٹا کی جیلوں میں مصائب کو برداشت کیا، کالا پانی کی سزائیں برداشت کی۔ بتاؤ کس لیے؟ اس دن کے لیے کہ ہمارے روڈ پہ لا کے ہمارے بچوں کو مارا جائے گا۔ میری شکایت آپ سے ہے، اگر ان علماؤں کی قربانیوں کو آپ بھلا چکے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، مگر ہم اپنے بزرگوں کی قربانی کو نہیں بھلا سکتے۔ اگر آج ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں، یہ ہمارے علماؤں کی محنت، ان کی قربانی، ان کا صدقہ ہے۔ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اپنا، اور ہم یہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جس نے مالٹا کی جیل میں سردی کے موسم میں جیل کے میدان میں 4 مہینے گزارا، آج انہی کے جانشین دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کی عصمت ریزی کرنے والوں کو سرکار چھوڑتی ہے سنسکاری ہونے کے نام پر۔ بتاؤ، یا یہی ہم اسی لیے آزادی کا امرت اتسو منا رہے ہیں؟ یہی ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان آزادی کے عظیم مجاہدین کو جنہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ اسی لیے قربان کیا تھا جنہوں نے پاکستان کے 2 نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، بھارت کے کمپوزٹ کلچر کی بات کی تھی۔ یہ بھارت کا کمپوزٹ کلچر ہے کہ روڈ پہ لا کر بچوں کو مارا جائے، شک کی بنیاد پر گھروں کو توڑ دیا جائے، یہ کمپوزٹ کلچر ہے۔ رد پاکستان کی کتاب لکھنے والے حسین احمد مدنی کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ جن پر کیا کیا الزام نہیں لگائے گئے، حملے کیے گئے، ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی اس بھارت کو دیکھ کر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا ہم صرف تڑپیں گے اور صرف آنکھ میں آنسو لا کر اپنے گھر میں جا کر سو جائیں گے؟ نہیں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان علماؤں کو زندہ رکھنا ہے، وہ مرے نہیں، وہ دنیا سے ضرور گئے مگر ہمارے دماغوں میں ان کی قربانیاں آج بھی زندہ ہیں اور کل بھی رہیں گی۔ ان کو زندہ رکھنے کا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریں۔ دیش کو آزاد ہو کر 75 سال ہو چکے، ہم نے ہر فارمولے کو اپنایا، ہر ایکسپیریمنٹ کیا، ہر کوشش کی، مگر نتیجہ کیا نکلا کہ فرقہ پرستی بڑھتی گئی۔ ہم دلوں کو ملانے کی بات کیے مگر سرکاروں نے دلوں کو توڑا۔ ہم نے گھروں کی دیواروں کو ہٹانے کی بات کی مگر ہمارے گھر کو جلا دیا گیا۔ ہم نے کہا کہ مل بیٹھ کر ختم کریں گے مگر آپ نے دوریاں پیدا کی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے التجا ہے کہ مجلس کو ایک موقع دیجئے۔ ہم کسی مذہب کے خلاف تھے، نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسد الدین اویسی کی فطرت میں نہیں ہے کسی مذہب کے خلاف جانے کی۔ میں تو چاہتا ہوں، میری خواب، میری جستجو، میرا پیغام یہی ہے کہ بھارت میں کمزوروں کو انصاف ملے، بھارت میں مظلوموں کو انصاف ملے، کمزوروں کو طاقتور بنایا جائے، اور اسی وقت ہوگا جب بھارت کے کمزور
अल्पसंख्यक समाज, दलित, आदिवासी और हमारे जो हिंदू भाई जो आज भी गांधी और नेहरू की कुर्बानियों को नहीं भूले हैं, वो उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना सिर्फ याद रखो, जिस राह पर हम देश को लेकर जा रहे हैं वो हम अपने मुजाहिदीन आजादी के राह जो ने सोची थी, जो ख्वाब देखा था, हम उन ख्वाबों को नहीं पूरा कर रहे, हम उनके ख्वाबों को चुकना चूर कर रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला जब यहां से मजलिस के कैंडिडेट का उम्मीदवार का ऐलान होगा, मैं फिर से आपके दरमियान में आऊंगा। और मैंने बड़ी तारीफ सुनी कि यहां पर बेहतरीन खाना खिलाया जाता है, आपके हाथ बड़े मुबारक हैं। तो मैं जब छापी को आऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला किसी एक घर पर जाकर आपसे फर्दन मुलाकात भी होगी। मगर मैं आपको तयख्खुन दे रहा हूं कि आप मजलिस के उम्मीदवार को यहां से कामयाब करिए। मैं आपको तयख्खुन दे रहा हूं, मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला जो माजी में जिसको आपने कामयाब किया था उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, मैं आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। बस यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक करना था। आपसे इजाजत चाहता हूं। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव मुंबई।